बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद ख़ान हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे सभी देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर हफ्ते हम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं, जिसमें न सिर्फ कुछ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहम ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश किए जाते हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा जाता है जो कि हकीकत पर मबनी होता है। सच मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। हमारा ब्रादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन, जो कि दुनिया के नक्शे पर तो 1949 में एक अवामी जमहूरिया चीन के नाम से एक नए मुल्क के तौर पे उभरा था, लेकिन इसकी हज़ार साल पुरानी तारीख़ है, जद्दोजहद रही है। चीन में 100 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का क़याम अमल में आता है और 100 साल का सफ़र आज 2021 में मुकम्मल हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि चीन ने अपने लिए बहुत सारे संगे मील रखे होते हैं। मंजिल का तयन वो जिस तरह से करते हैं उस तरह हमें आम तौर पे अपने इर्द गिर्द होता हुआ नज़र नहीं आता। आज के प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करेंगे कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, इसका ये 100 साल का सफ़र, इस पे कुछ नज़र डालेंगे और वो कौन सा अज़्म था, वो कौन सी मेहनत शाका थी और वो क्या तसलसल रहा कि जिससे चीन महज 70 सालों में हम ये देखते हैं कि दुनिया के लिए एक अहम मिसाल बन गया और पूरी दुनिया को अब जोड़ने का वो काम कर रहा है। हम नसीब मुआशरे का तस्करा हमें करता हुआ नज़र आता है। इन सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़ास तौर पे जो चीन के उमूर हैं उस पे ख़ासी गहरी नज़र है। एक अरसे तक, दहाइयों तक कहूँ तो गलत नहीं होगा, चाइना के उमूर को बहुत ही करीब से इन्होंने देखा है और पाक चाइना मीडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं जनाब मखदूम बाबर साहब। खुशामदीद मखदूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का। मखदूम साहब, जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि 100 साल मुकम्मल हुए हैं और शी जिनपिंग जो कि इस वक्त चीन के सदर भी हैं, साथ ही साथ वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं अपनी इस पार्टी के। बड़ा अहम खिताब आज जो सुबह तकरीब हुई उसमें उन्होंने बड़ा कलीदी खिताब किया और उनके हर खिताब में हमें कोई ना कोई ऐसी बात मिलती जिससे उनका विज़न हमें बड़ा नज़र आता है कि बड़ा वाज़े है और न सिर्फ वो चीनी कौम के लिए बल्कि उसमें दुनिया के लिए भी कोई ना कोई बहुत अहम पैगाम होता है। कुछ थोड़ा सा बताइए कि चीनी सदर को भी आप बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करते रहे, इससे पहले भी जो उनके खिताबात होते रहे। जी, बहुत शुक्रिया नाज़ साहब। आज जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एड्रेस था सेंटिनरी के ऊपर, वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव एड्रेस था। उसमें ना सिर्फ ये कि उन्होंने 100 साल के अंदर जो कारहाय नुमायाँ कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से चीन को मिले, उनके ऊपर उन्होंने मुफस्सल रोशनी डाली और एक तरतीबवार तरीके से बताया कि किस तरह किस फेज़ के हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी ने न सिर्फ चीन के लिए बल्कि एक तरह से देखा जाए तो खित्ते और पूरी दुनिया के लिए क्या किरदार अदा किया, चाहे वो मईशत के मामलात हों, चाहे वो सेहत के हों, चाहे वो अमन के हों या चाहे वो खला से मुतल्लिक़ हों। और उसके साथ साथ उन्होंने अपना कम्युनिस्ट पार्टी के मुस्तक़बिल का लहे अमल पे भी रोशनी डाली और कम्युनिस्ट पार्टी के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया और एक स्पेशल मेडल जुलाई 1 मेडल जो है वो भी दिया। और उन्होंने अपने जो आपको याद है कि उनकी किताब थी द वीगन ऑफ चाइना, गवर्नेंस ऑफ चाइना, वो जो थी उसके हिसाब से उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपना मुस्तक़बिल का लाहे अमल किसी हद तक बताया, बल्कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो चीदा अरकान हैं उनके ज़िम्मे जो चीज़ें लगाईं उनके बारे में भी उन्हें आगाह किया और उन्हें तवक्को ज़ाहिर की कि ये उसी विजन के हिसाब से ये जो टास्क हैं, जो गोल्स उन्होंने रखे हुए हैं अगले 50 साल के गालिबन, वो उसी हिसाब से पूरे किए जाएंगे। तो साहब, इससे पहले कि हम थोड़ा सा इस जमात से मुताल्लिक़ और चीन का जो तर्ज़ हुकूमत है उससे मुताल्लिक़ आपसे तफसील से कुछ जानेंगे भी और ये भी देखेंगे, थोड़ा सा मुवाज़ना करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखते हैं कि जो फेजेज़ रहे हैं चाइना की तरक्की में या चाइना के इस सफ़र में, उसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब से आए हैं 2013 से,
اس کے بعد سے ہمیں ایک بہت وائبرنٹ چائنا نظر آتا ہے، چاہے وہ میڈیا کا میدان ہے، چاہے وہ دیگر شعبے ہیں، وہ پہلے والا چین اب ہمیں نظر نہیں آتا. میں چاہوں گا مختصراً پہلے پریزیڈنٹ شی کے متعلق آپ ہمیں اگر بتا سکیں کہ یہ چونکہ یہ بھی گراس روٹ لیول سے ہی آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے جنرل سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے تھے. جی بالکل. چین کے صدور اور وزراء اعظم جو رہے ہیں ان میں ایک خاص چیز ہے کہ وہ الیکٹ ہوتے ہیں، کمیونسٹ پارٹی الیکٹ کرتی ہے تو وہ سارے اپنی ایبیلٹیز پہ الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ آ کے جو پرسنل وین اور پرسنل ان کا ایک کرزما ہوتا ہے وہ ان کو دوسروں سے مختلف بنا دیتا ہے، ممتاز کر دیتا ہے اور ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈین شاؤ پنگ جو ہیں چیئرمین ماؤ کے بعد، پھر ایک ڈین شاؤ پنگ کا ایرا تھا، اس میں کافی جو ہے ایک نیو چائنا کا کانسیپٹ جو تھا، اوپننگ اپ ٹو دا ورلڈ، بیرونی دنیا سے جو انہوں نے ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا، ان کی تھیوری آف 3 ریپریزنٹس تھی. اسی طرح صدر شی جن پنگ جب آئے تو ان کا بھی ایک بڑا مختلف طرز جو تھا انتظام تھا، اور یہ ایک ایسے ٹائم پہ آئے جب نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کو بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا. اور ایسی سچویشن میں آ کے جس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے، جس طرح انہوں نے ٹیکل ڈاؤن کی ہر چیز، جس طرح انہوں نے کی، اور پھر جو ان کی اپروچ رہی ان چیلنجز کو ہینڈل کرنے میں، اس کی وجہ سے ان کا ایک پرسنل جو کرزما ہے وہ علیحدہ ہو گیا. جو بین الاقوامی رہنما ان سے 1-on-1 میٹنگ کے خواہاں ہوئے، پھر انہوں نے جو پرسنل ریلیشن شپ ان سے بنائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا کے اجلاس ہوں اور اس کی سائیڈ لائنز پہ ان سے میٹنگز ہوں یا کوئی اور ہوں، تو ان کا پرسنل انفلوئنس جو ہے وہ بہت بڑھتا گیا. اور اس کی وجہ ان کی اپنا جو پرسنل کریکٹرسٹک تھی، ڈسپائٹ بینگ دی پریزیڈنٹ آف چائنا، ایک جو ان کا ذاتی اپروچ ہے ٹورڈز پیپل اینڈ ٹورڈز ایشوز اینڈ چیلنجز، وہ جو تھی اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں جو ڈرامائی تبدیلیاں آئیں، یعنی سمجھیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ہی مثال لے لیں، یہ ایک نان ایکٹیو سی باڈی بن کے رہ گئی تھی. اور جیسے ہی شی جن پنگ آئے تو انہوں نے اس کو ایک انتہائی وائبرنٹ باڈی بنا دیا. اس کے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو وی این ہے BRI کا، اور جس کے اندر یہ سی پیک اور دیگر اکنامک کوریڈور موجود ہیں، یہ ایک ایسا وی این آیا کہ جس نے ایک گلوبل اکنامک ریولوشن جس کو ہم کہیں گے وہ پیدا کر دیا. اور یہ ریولوشنری ویژن ہے ان کا، لیکن ریولوشنری ویژن ان اے پازیٹیو مینر، اور مینلی وہ اس پہ ریلائی کرتا ہے اکنامک ریولوشن پہ. تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شی جن پنگ چین کے اندر تو اپنے عوام میں انتہائی مقبول ہیں ہی ہیں، لیکن بین الاقوامی برادری میں اور بالخصوص جو عوام ان ممالک ہیں جن کو چین کی وجہ سے جہاں پہ کافی سہولتیں ہیں، جو BRI سے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے، ان کے عوام کے اندر بھی شی جن پنگ کا جو ہے بہت پرسونا مقبول ہے. ہم نسی معاشرے کا انہوں نے کانسیپٹ دیا. اچھا مختوم صاحب، تھوڑا سا اب بتائیے کہ یہ جو ان کا جو باہر بیٹھے لوگ ہیں، ایون ہم پاکستان کی بھی بات کریں، انہیں نہیں پتہ جو، اور مغرب تو خیر اگر ان کو پتہ بھی ہے تو وہ شاید وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ وہاں پہ کیا طرز حکمرانی ہے. وہاں تو جی ایک ہی پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، اور بس وہ انہی کا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اب 100 سال مکمل ہوئے اس پارٹی کو، اور جتنی ترقی اس پارٹی کے زیر اثر رہتے ہوئے چین نے کی ہے وہ سب کے سامنے ہے.
تھوڑا سا ہمیں کچھ اگر بتا سکیں آپ کہ چین کا جو طرز حکمرانی ہے، کمیونسٹ پارٹی کا جو سٹرکچر ہے، تاکہ جو دیکھنے والے انہیں سمجھ میں آ جائے کہ پروپیگنڈا کچھ اور ہے، سچ جو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے، اصل میں حقیقت کچھ اور ہے. یہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ہر ملک کو، ہر قوم کو جو سب سے زیادہ سوٹیبل طرز حکومت ہو وہ اپنانے کا پورا اختیار حاصل ہے، اور ہونا بھی وہی چاہیے جو اس قوم کو، پرٹیکولر نیشن، اس کو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اور ورژن آف ڈیموکریسی جو ہے وہ لاگو کریں. ڈیموکریسی ایک ورڈ ہے، جمہوریت ہے، لیکن یہ کوئی مستند کوئی واحد طرز فارمولہ نہیں ہے. ایک ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے، کہیں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، کہیں اور طرح سے. بیسیکلی تو دیکھنا نا کہ جمہوریت کیا ہے. کیا چین میں لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے؟ بالکل ہے. کتنے اخبار ہیں، کتنے ٹی وی چینل ہیں، کتنی ویب سائٹس ہیں، نیٹیزنز کا کتنا ہے، اور کس طرح وہ اس پہ اظہار کرتے ہیں. کمیونسٹ پارٹی ایک نظام ہے انہوں نے وضع کیا ہوا، جس میں پاکستانیوں کے لیے میں بتاؤں کہ یونین کونسل لیول سے وہاں پہ ان کے سربراہ منتخب ہوتے ہیں، اور وہ چلتے چلتے پھر وہ ضلعی سطح کا سربراہ منتخب کرتے ہیں. پھر وہ ضلعی سطح کے سربراہان جو ہیں وہ صوبائی سطح کے اپنے ممبران منتخب کرتے ہیں، اور صوبائی سطح والے پھر جو ہیں وہ قومی سطح کے جو مین اسٹریم کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے ارکان منتخب ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے سیکرٹری جنرل وغیرہ کا انتخاب ہوتا ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کہہ دیا کسی ڈکٹیٹر نے کہ میں اب حکومت کروں گا تو اسی کی حکومت ہوگی. یہ باقاعدہ ایک وہاں پہ سلسلہ ہے. اور اگر اس نظام کو بڑی کامیابی سے چلتے ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں، اور 100 سال کے اندر اس نظام کے خلاف چینی عوام نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، ماں سوائے ایک واقعہ کے جہاں پہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی نے کچھ اسٹوڈنٹس کو مظاہروں پہ جو ہے راغب کیا. اس کے علاوہ عوامی طور پہ کوئی رد عمل حکومت کے خلاف کبھی نہ آیا، نہ طرز حکومت کے خلاف. مجھے بریک پہ جانا ہے، جب بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. اور یہ جو بات آپ نے کی نا کہ منتخب، اس پہ میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ ذرا لوگوں کو بتائیں کہ جب ہم منتخب کہہ رہے ہیں تو وہ واقعی منتخب ہوتے ہیں یا کیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، we'll be right back. جی ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ہم مخدوم بابر صاحب سے. میں وہی سوال لے کے دوبارہ جاتا ہوں. آپ نے سر بتایا کہ گراس روٹ لیول سے، یونین کونسل کی سطح سے ہوتے ہوتے جو لوگ ہیں وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ٹاپ لیول تک پہنچتے ہیں. 9 کروڑ کے لگ بھگ ان کے ممبران ہیں. دنیا کی سب سے بڑی یہ پارٹی ہے. 100 سال اس کا یہ مکمل ہو گیا. 100 سال میں ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی جو مونارکی کیا کہتے ہیں، سلطنتیں اور وہ پتہ نہیں کیا، وہ ساری وائنڈ اپ ہوتی ہوئے نظر آئی ہیں. لفظ آپ نے استعمال کیا منتخب. سر تھوڑا سا ذرا لوگوں کو بتائیں کہ جب ہم بات کریں منتخب تو کیا آیا لوگ وہاں پہ رائے شماری کرتے ہیں یا کوئی 2-3 لوگ بیٹھ کے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ یعنی بالکل رائے شماری ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا یونین کونسل لیول پہ جو اس علاقے کے بڑا منظم کمیونسٹ پارٹی کا طریقہ ہے. ہر گلی کی جو ہے نمائندگی ہے، ہر محلے کی، پھر گلی سے بڑھ کے ہر محلے کی نمائندگی ہے. اور اس میں وہ اس طرح باقاعدہ جس طرح جو ایک نظام ہے کہ ووٹ ڈالنا، وہ نہیں ہے جو کہ آج کل بڑا متنازع ہے. پاکستان میں ای ووٹنگ کی طرف اب آ رہے ہیں، تو امریکہ میں ای ووٹنگ کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے تو دوسرے ملکوں پہ بھی ڈال دیا کہ جی چین اور رشیا جو ہے وہ شاید انفلوئنس کر رہے تھے. جی ہاں. تو جس کو بقول مغرب اور امریکہ کے بڑا مربوط نظام بتایا جا رہا ہے، وہ تو پہلے ہی متنازع ہے. تو اس میں اس طرح کیا ہے کہ ایک گلی ہے، اس میں لوگ اپنی رائے
دے دیتے ہیں، اس گلی کا جو نمبردار کہہ لیں وہ محلے کے نمبردار کو بتا دیتا ہے. میں پاکستانی لوگوں کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو وہ اس طرح وہ رائے جو ہے وہ رائے شماری ہوتی ہے، لیکن رائے شماری کا ان کا اپنا طریقہ ہے، اور اس رائے شماری کی بیس پہ پھر جو گراس روٹ لیول پہ جو منتخب ہوتے ہیں نمائندگان، وہ پھر وہ اپنی رائے شماری سے آگے منتخب کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو چین کا صدر یا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اس کو ایک ووٹ وہ اس گلی اور محلے سے بھی پڑا ہوتا ہے. وہ ووٹ کی شکل اور ہے، لیکن وہ اس کی اظہار رائے، اس شخص کی اظہار رائے سے ہی وہ اس نہج پہ پہنچتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بڑی دیکھیں کہ وہ ینگ لیڈرز کو بڑے گراس روٹ لیول سے وہ گروم کرنا شروع کرتے ہیں. غالباً ہو جنتاؤ یا شی جن پنگ میں سے کوئی ایک جو ینگ اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام میں ان کے اسٹوڈنٹس دیگر ممالک میں دوروں پہ جاتے ہیں، ان میں سے ایک پاکستان بھی آ چکے ہیں، اور وہ کالج لیول پہ. اور یہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کل کو چین کے صدر بنیں گے، لیکن وہ اس میں ایویلویٹ کرتے ہیں کس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی وزیر بننے کے تک کے اہل ہوں، یا کسی صوبے کے گورنر تک، یا کسی شہر کے میئر بننے تک، لیکن وہ ایکسپوئر دیتے ہیں اور اس ایکسپوئر کے ساتھ وہ آگے آتے ہیں. اب ہم جب سنتے ہیں امریکہ سے کہ جی جمہوریت کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں لیبیا میں، اور جمہوریت کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں عراق میں اور سیریا میں، اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں ہمیں تمہاری جمہوریت نہیں چاہیے. وہ تو کہتا ہے ہمارے ایران میں بھی جمہوریت نہیں ہے. جی ایران میں بھی کریں گے، اور وہ تو پاکستان میں بھی شاید کہتے ہیں کہ. اچھا مخزوم صاحب، اب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ نے کافی لمبا عرصہ آپ کا بہت آنا جانا بھی رہا، اور پھر آپ جس ایسوسی ایشن کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، آپ کا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ تعلق رہتا ہے لوگوں کے ساتھ. چین میں جیسے ہم نے بتایا کہ جی ایک پارٹی، لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، لیکن میرے سننے میں تو یہ ہے کہ وہاں پہ دیگر اور جماعتیں بھی ہیں اور ان سے بھی رائے لی جاتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اگر کوئی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ممبر نہیں ہے تو اس کو آپ سمجھیں کہ وہ خارج ہے. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. نیشنل پیپل کانگریس ہے اور اس طرح کی جماعتیں ہیں، اور ان کے پورا ان پٹ ہوتا ہے تمام معاملات کے اوپر، گورننس کے ہوں یا وہ فارن پالیسیز کے ہوں یا وہ انٹرنل افیئرز کے ہوں. وہ سی پی سی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مدر پارٹی ہے. اچھا. اور باقی جو پارٹی، ہاں اپوزیشن کا ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1.5 ارب کی آبادی جو ہے وہ بڑے پرسکون طریقے سے اپنا نظام زندگی گزار رہی ہے. اس کے قریب کی آبادی کا ہمارے ساتھ پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ آپ حالات دیکھ لیں جو ہیں. تو دیکھنا یہ ہے بیسیکلی کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرز حکمرانی سے خوش ہیں. اب کہیں ہمیں ان کی طرف سے، ینگسٹر کی طرف سے کچھ نیٹ کے اوپر یا ادھر ادھر کچھ کبھی کچھ چینج کی ڈیمانڈ بھی ملتی ہیں، تو وہ یوتھ کو تو وہ ادراک نہیں ہوتا. آپ کے سامنے آٹومن امپائر میں کیا ہوا، جی وہ شروع ہی وہیں سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ینگسٹرز کو بہکا کے کس طرح سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، اور پھر جو حالات ہوئے اور اب کافی بہتر ہو گئے ہیں. وہ دیکھنا یہ ہے کہ من حیث القوم کیا قوم خوش ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے دنیا میں یہ بتا دیں کہ کہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہو کہ پچھلے 20 سال کے جتنے مقدمات کے ہماری عدالتوں سے فیصلے ہوئے بشمول سپریم کورٹ، ان کو ریویو کیا جائے. اچھا. چین کے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا، ان کے ریویو ہوئے، اور جو غلط سزائیں ہوئی تھیں ان کو ریٹیفائی کیا گیا. ان سزاؤں کے نتیجے میں جن کو قیدیں ہوئی تھیں ان کو حکومت نے جرمانہ ادا کیا، ان سے معافیاں مانگی. جن کو سزائے موت ہو گئی تھی اور وہ ایگزیکیوٹ ہو گئے تھے ان کے خاندانوں سے معذرت کی اور ان کو بھاری ہرجانہ ادا کیا. تو یہ کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے ہے نا. جو بڑی جمہوریتیں ہیں وہ بتائیں نا کس دن ان کے کسی کورٹ نے، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، عدالتی فیصلوں کے ریویو کا کوئی سسٹم شروع کیا ہو. اسی طرح اور بے شمار آپ کو سو کلچر جو کہتے ہیں کہ امریکہ میں بہت ہے، وہ بہت زیادہ چین میں ہے.
چین میں بات بات پہ عوام عدالت سے رجوع کرتے ہیں، سو کرتے ہیں، مطلب کہ سبزی خریدتے ہوئے کوئی خاتون جو ہیں وہ بیمار ہو گئیں، ان کو دل کا دورہ غالباً پڑ گیا، کیونکہ وہ سبزی کی قیمت جو حکومت کی طرف سے طے، اس کے باوجود وہ بحث کر رہا تھا، اس خاتون نے عدالت سے رجوع کیا کہ جی اس بحث کی وجہ سے میں بیمار ہوں، اور عدالت نے اس کو ہرجانہ لے کے دیا۔ تو مطلب ہے دیکھنے کی چیزیں تو یہ ہیں، ہیلتھ سسٹم کیسا چل رہا ہے، سسٹم ڈیلیور کون سا کر رہا ہے، لوگوں کو عوام کی بنیادی طور پہ جو ان کی ضروریات ہیں وہ کون سی پوری ہو رہی ہیں، اور کن معنوں میں ان کا جو طرز زندگی ہے اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے حکومت کی پالیسیز کا۔ اور یہ اگر ہم ابھی تھوڑا سا اگر فگرز کو دیکھیں تو میں پڑھ رہا تھا کہ $10,000 پر کیپٹا سے بھی اوپر چلا گیا ہے چین میں، جو کہ آج سے 30-40 سال پہلے بہت نیچے تھا۔ معیار زندگی ان کا بلند ہوا ہے، صحت کے معاملات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو جب کووڈ کا سامنا ہوا تو سب سے پہلے چین ایک ایسا ملک تھا جس نے کہ ایک ماڈل دیا، اور ہمیں اس کووڈ کی وبا پھوٹنے کے بعد جو CPC کا جو لائحہ عمل ہمیں نظر آتا ہے انڈر دا لیڈرشپ آف پریزیڈنٹ شی، وہ بڑا ہمارے لیے ایک ماڈل ہو سکتا ہے۔ اس پہ اب ایک میں پھر مثال دوں گا کہ یہ جو مقبول جمہوری حکومتیں ہیں، ان کے عوام نے کووڈ کے دوران اپنی مقبول جمہوری حکومتوں کے احکامات کس حد تک مانے، وہ کینیڈا ہو یا جرمنی ہو، یہ صرف ماسک کے اوپر یا ریسٹرکشنز جو تھیں باہر جانے کی SOPs کے اوپر کتنے پروٹیسٹ ہوئے، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی، آگے لگائی گئیں، جلاؤ گھراؤ ہوا۔ چین میں ایک دفعہ حکومت چین نے کہا ووہان کے واقعے کے بعد کہ ہم اس کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، کوئی ایک آدمی نکلا سڑک پہ جس نے کہا کہ جی یہ غلط ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ 1000 بستر کا ہاسپٹل جتنا ویک بنا دینا ایک ہفتے کے اندر وہ تیار ہماری حکومت کر لے گی۔ ان کو پتہ تھا جو ہماری حکومت کہہ رہی ہے اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، وہ صرف ہماری بہتری کے لیے ہے، تو وہاں پہ ہمیں آج تک ایک SOP وائلیشن یا ایک پروٹیسٹ نظر نہیں آتا، جبکہ منتخب جمہوری حکومتوں میں عوام نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دیں ان کووڈ کے SOPs کو لے کے۔ بالکل ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے جب واپس آتے ہیں ناظرین تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ اچھا مخدوم بابر صاحب، پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آخری حصہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے اس کے زیر اثر یا اس کے زیر انتظام یا اس کی سربراہی میں چین نے جو بہت کوئی سگنیفیکنٹ جو مائل سٹونز اچیو کیے ہوں، جو ترقی کی ہو مقامی سطح پہ، تو ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا ہے۔ ذرا میں چاہتا ہوں کہ گلوبلی اگر آپ بتا سکیں کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں چین کہاں کھڑا ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ اس وقت چین انڈکلیئرڈ سپر پاور ہے، سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے، جبکہ میرے خیال میں وہ لارجسٹ اکانومی ہو چکا ہے۔ فی امریکی جو ہے وہ کچھ $5,000-6,000 $6,000 کا مقروض ہے چین کا، تو بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ سر وہ چونکہ آپ کی بات کرتی ہے، آپ کا تو چین دوسرا گھر بھی ہے، آپ تو بہت آتے جاتے ہیں، مجھے بس ایک دفعہ ہی جانے کا موقع ملا، تو چین میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ خود کو ابھی تک وہ ترقی پذیر ملک کہتا ہے، اور وہ خوش ہیں ترقی پذیر کہلوانے میں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جو مرضی کہہ لیں، ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں ایک امریکن صحافی کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا تھا کہ میں اس وقت شنگھائی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں، اور اس کا جہو جلال اور اس کی جدت دیکھ کے میں JF کینیڈی ایئرپورٹ نیو یارک سے نکلا تھا، تو وہ مجھے اس کے سامنے بس سٹینڈ لگ رہا ہے، اور میں یہاں پہ کھڑا یہ سوچ رہا ہوں کہ جس کو ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں وہ امریکہ ہے یا چین ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، یہ جو جینون رائٹر ہیں وہ یہ چیز لکھتے ہیں۔ تو چین کی
سی پی سی کی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ایک بڑی کامیابی کا راز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو سینئرز ہیں نا، وہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈسکارڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. چین کے سابق صدور، سابق وزرائے اعظم یا ان کو اسکینڈلائز نہیں کیا جاتا. ان کو بڑی عزت سے ان کی بات، ان کی ریٹائرمنٹ کے تاحیات ان کی بات کو بڑا ویٹیج دیا جاتا ہے. ان کے اپنے زمانے میں جو تعلقات بین الاقوامی سطح پہ رہے ہوں ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اور ان کی سے مشورے لیے جاتے ہیں، اور وہ مشورہ جو ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی سابق کسی سینئر نے کوئی بات کہی ہو اور اس کو کوئی وزن نہ دیا گیا ہو. اچھا. وہ ایک پول آف لیڈر جو ہیں وہ اپنا تیار رکھتے ہیں ہر وقت، جو سابق لیڈرز ہیں ان کا، جس کی وجہ سے ان کو ان کی گورننس میں آگے بڑھنے میں ان کو بڑی مدد ملتی ہے. یہ ابھی یہ جو سی پی سی آپ دیکھیں نا، 1921 کا چین دیکھیں جی ہاں. اور 2021 کا چین دیکھیں تو وہ جو کہتے ہیں نا فرق صاف ظاہر ہے. تو اس دوران میں جس طرح سے ٹاپ بینکس دنیا کے 10 بینکوں میں 5 چین کے ہیں، جس طرح دنیا کے ٹاپ یونیورسٹیز ٹاپ 10 میں 2 چین کی ہیں، جس طرح ٹاپ بلینرز میں بزنس ٹائکون میں چین کے جیک ما ہوں یا ڈیلین وانڈا گروپ کے ہیڈ ہوں یا سوہو کے ہوں، وہ ٹاپ پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس مریخ پہ آج چین پہنچ چکا ہے. اسپیس جو ہے کانکر وہ کر چکے ہیں. کہاں پہ وہ پیچھے رہیں، اور یہ ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ جب عوام جو ہیں وہ آپ کے سے مطمئن نہ ہوں اور آپ ہر شعبے میں اتنی ترقی کر جائیں، عوام مطمئن نہ ہو تو آپ تو خالی میونسپل کارپوریشن نہیں چلا سکتے، چاہے جائے کہ اتنی بڑی حکومت چلانا. ابھی یہ جو 100 سالہ تقریبات ہیں، اس میں کتنے ممالک ہیں دنیا میں ذرا مجھے بتائیں جو جن کی پارٹی کی 100 سالہ ہو یا 50 سالہ ہو یا 30 سالہ تقریبات قوم اس طرح منا رہی ہو. ابھی کل وہاں پہ غالباً ایک ہوا ہے پبلک اسکوائر ٹینمن اسکوائر میں 40-50 ہزار لوگوں نے اس میں شمولیت کی ہے. ادھر اس وقت چین کو آپ جا کے دیکھیں، عوام نے خود سے ہر شہر، ہر صوبہ، ہر گلی، ہر محلہ سیلیبریشن میں ایسے سجایا ہوا ہے جیسے ان کے گھر کا کوئی ایونٹ ہے. تو یہ جو 1.5 ارب عوام اس 100 سالہ تقریب کو کمیونسٹ پارٹی کی اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا اور کیا ایویڈنس ہوگا کہ یہ کم از کم اس قوم کے لیے بہترین سسٹم ہے، اور یہ پارٹی سی پی سی جو ہے اس کے لیے بہترین طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہے. سر مختصراً میں جاننا چاہوں گا کہ اب پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ایک ہی فارمولہ نہیں ہے، آپ جمہوریت کا نام دے کے آپ کہیں کہ جی بس اب یہ ہے اور یہی شربت سارے دنیا میں اسی ذائقے کے ساتھ ملے گا، ایسا کچھ ہے نہیں. تو ویسٹ جو ہے وہ ہمیں کیوں اتنا زیادہ کلپتا ہوا نظر آتا ہے چین کے اور سی پی سی کے خلاف؟ پہلے تو صرف چین کی بات ہوتی تھی، اب کچھ عرصے سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے اس سے متعلق بھی کافی ہرزہ سرائی دیکھنے میں آتی ہے. مختصراً بتا سکیں کیا معاملہ؟ مختصراً یہ صرف جیلسی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ترقی، وہ بھی کمپیریزن کر رہے ہیں. اگر ہم یہاں پہ کمپیریزن کرتے ہیں پازیٹیولی کہ چین 1921 سے 2021 میں کہاں پہنچ گیا، تو وہ اس کا نیگیٹیولی تجزیہ کرتے ہیں. اچھا. ان سے یہ ترقی ہضم نہیں ہو رہی کہ ایشیا کی ایک قوم یا ایشیا کا ایک ملک جس کو وہ زرد چین کہا کرتے تھے، وہ اتنی ترقی کر گیا ہے. اور یہ محض اس لیے کر گیا ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس گورننس سسٹم بڑا زبردست ہے اور عوام مطمئن ہے. کیوں مطمئن ہے؟ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، روز مظاہرے ہیں، روز یہ ہے، روز وہ ہے، اور آئے روز ان کی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی اسکینڈل میں گھری ہوتی ہے. سی پی سی بغیر کسی اسکینڈل کے اور بغیر کسی آگے سے ہرڈل کے، اس لیے وہ ہرڈلز کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کبھی وہ شنجیان کے ذریعے کرتے ہیں، کبھی وہ تبت کے تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی ہانگ کانگ کے، تو کبھی ساؤتھ چائنا سی کے. وہ ہرڈلز، فیک ہرڈلز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کے جینون ہرڈلز وہ خود یوز ٹو ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا چین میں کیوں نہیں ہے. کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جس سے چین کی اقتصادی ترقی کی رفتار کم ہو، اور اتنی کم کرتے کرتے اس کو بالکل روک دیا جائے. اچھا بالکل ٹھیک. اچھا مختوم صاحب، ایک چین کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، آپ تبت گئے ہیں سر؟ تبت
आप? जी, मैं तिब्बत एक तरह से गया हूँ, और जो उनका लासा है वो वहाँ देखा है, और इतना ज़्यादा घूमने का मौका तो नहीं मिला। चलें हम आपको तिब्बत की सैर थोड़ी सी करवाते हैं, और ख़ास तौर पे जो तिब्बत का याक है उसके बारे में ये रिपोर्ट तैयार की गई। दुनिया की छत भी कहा जाता है जी, तिब्बत को, रूफ जी ऑफ द वर्ल्ड। तो एक छोटी सी रिपोर्ट है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट देखिए, आपके लिए भी इसमें दिलचस्पी का सामान है। हाजिर होते हैं इस रिपोर्ट के बाद। दुनिया की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है चीन, और हम ये देखते हैं कि जो उसका हुस्न है वो भी बेमिसाल है। मखदूम साहब, रिपोर्ट भी आपने भी देखी, वैसे भी आपने चीन तो देखा हुआ, सिंकियांग भी आपने देखा हुआ। मुख्तसरन ज़रा जो आपने देखा है बता सकें कि चीन वाकई इतना खूबसूरत है या गल्ला बढ़िया? ये देखें, तकरीबन 20 साल हो गए चीन को एक्सप्लोर करते हुए, लेकिन अभी भी जब भी मैं चीन जाता हूँ, और जो लोकल होस्ट होते हैं वो किसी न किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जो मैं कहता हूँ, जब मैं ये समझ लेता हूँ कि मैंने पूरा चीन घूम लिया है और मैंने पूरा चीन देख लिया है, तो एक नई जगह सामने आ जाती है। जब मैं समझता हूँ कि मैंने चीन की हर तरह की डिश खा ली है और हर तरह की चाय पी ली है, तो एक नई चाय या एक नई डिश सामने आ जाती है। कुदरती हुस्न से अल्लाह ने माला माल किया है। जो मैन मेड ब्यूटी है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई कसर नहीं उठा रखी, और जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें अल्लाह ने बड़ी फ़राख दिली से इस खित्ते को बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके वक्त का, मखदूम बाबर साहब। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में अगर आप समझना चाहें, सीखना चाहें, तो बहुत से पैगामात आप तक पहुँचे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।